बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा किताब ज़कात में कुछ मसारिफ ऐसे जो मुस्तहिक हैं उनके बारे में हम जानेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह। किताब ज़कात में वो मसारिफ जिन पर ज़कात आयद होती है, यानी जो मुस्तहिक हैं ज़कात के, उनके बारे में हम जानेंगे। और वो 8 किस्म के लोग हैं। ज़कात के मुस्तहिक 8 किस्म के कौन से लोग हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी किताब कुरान मजीद में सूरह तौबा आयत नंबर 60 में फरमाते हैं, इन्नमस सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल मसाकीनि वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीना व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील फ़रीदतम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। बेशक ये सदक़ात दरअसल फ़कीरों, मिस्कीनों के लिए हैं और उन लोगों के लिए हैं जो सदक़ात वसूल करने के काम पर मामूर हों, और उनके लिए जिनकी तालीफ़ क़ल्ब मतलूब हो। नीज़ गर्दनों के आज़ाद कराने, कर्ज़दारों की मदद करने के लिए और फ़ी सबीलिल्लाह कामों में और मुसाफिरों पर खर्च करने के लिए हैं। ये सदक़ा फ़र्ज़ है अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह ताला खूब जानने वाला और हिकमत वाला है। हज़रत ज़ियाद बिन हारिस सद्दाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की। हज़रत ज़ियाद तवील हदीस बयान करते हुए कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और कहा, मुझे सदका से कुछ दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़कात के बारे में अल्लाह ताला ना तो किसी नबी के हुक्म पर राजी हुआ और ना ही किसी गैर के हुक्म पर, यहाँ तक कि खुद अल्लाह ताला ने ज़कात में हुक्म फरमाया और ज़कात के 8 मुसर्रफ बयान किए। अगर तू इन 8 में से है तो मैं तुझको तेरा हक दूंगा, वरना नहीं। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। आमिलीन ज़कात यानी ज़कात वसूल करने वाले लोग ज़कात से मुआवजा लेकर और हर किस्म की ज़कात पर जो है उन पर आयद हो सकती है वो ले सकते हैं, कौन ख्वाह वो गनी हो या गरीब हों। इब्न सादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मुझे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़कात लेने पर आमिल मुकर्रर किया। जब मैं फारिग हुआ और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक ज़कात पहुँचाई तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मेरे काम का मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया। मैंने कहा, मैंने तो ये काम फ़ी सबीलिल्लाह किया है और मेरा अजर अल्लाह ताला पर है। उन्होंने कहा, जो तू दिया जाए उसे ले ले। मैंने भी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यही काम किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मुआवजा अदा किया तो मैंने भी वो ही कहा जो तूने कहा है। मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई चीज़ बिन मांगे दिए जाओ तो इसे खाओ और सदका भी करो। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। फ़ुक़रा और मसाकीन ज़कात के मुस्तहिक हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यमन की तरफ भेजा और सारी हदीस बयान की, जिसमें ये है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर ज़कात फ़र्ज़ की है जो दौलतमंदों से लेकर फ़ुक़रा को दी जाएगी। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। हदीस के अल्फाज बुखारी के हैं और वजाहत कर दूं इसके बारे में कि ज़कात के मुस्तहिक
مسکین اور فقیر کی تعریف کے لیے پچھلی بھی ایک مسئلہ گزر چکا ہے۔ مصیبت زدہ مقروض اور ضمانت بھرنے والوں کی مدد کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ قبیصہ بن مخارق ہلالی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں ضامن بنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے پاس ٹھہر یہاں تک کہ صدقہ آئے، ہم اس میں سے تم کو دلوا دیں گے۔ پھر فرمایا، اے قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مانگنا حلال نہیں ہے مگر 3 آدمیوں کو، ایک وہ جس نے ضمانت اٹھائی، پھر اس کے لیے سوال کرنا درست ہے یہاں تک کہ ضمانت ادا ہو گیا، پھر وہ سوال کرنے سے رک جائے۔ دوسرا وہ آدمی جس کو کوئی آفت پہنچی اور اس کا مال و اسباب حلال ہو گیا تو اس کے لیے سوال کرنا درست ہے یہاں تک کہ اسے اتنا مل جائے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے، یا فرمایا جو اس کی حاجت مندی کو دور کر دے، اور تیسرا وہ شخص کہ اس کو سخت فاقہ پہنچے یہاں تک کہ اس کی قوم کے 3 معقول آدمی اس بات کی گواہی دیں کہ فلاں شخص کو سخت فاقہ ہے، بس اس کے لیے مانگنا درست ہے یہاں تک کہ اسے اتنا مل جائے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، یا فرمایا حاجت مند کو دور کر دے، اتنا اس کو دے دو جو اس کی حاجت مند کی جو ضرورت ہو اس کو پورا کر سکے۔ اے قبیصہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان 3 صورتوں کے علاوہ سوال کرنا حرام ہے اور ایسا سوال کرنے والا حرام کھاتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کو ان پھلوں میں سے نقصان پہنچا جو اس نے خریدے تھے، پھر وہ بہت زیادہ مقروض ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے صدقہ دو۔ لوگوں نے اسے صدقہ دیا، لیکن صدقے سے اس کا قرض پورا نہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قرض خواہوں سے فرمایا، جو ملتا ہے لے لو، اس کے سوا تمہارے لیے کچھ نہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ نو مسلمانوں یا اسلام کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھنے والے غیر مسلموں کو تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن سے مٹی میں ملا ہوا کچھ سونا یعنی کان سے نکلا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے 4 آدمیوں میں تقسیم فرما دیا۔ نمبر 1 اقرا بن حابس حنظلی تھے، دوسرے عینہ بن بدر فزاری اور تیسرے علقمہ بن علاسہ عامری، چوتھے ایک آدمی بنی کلاب سے زید خیرتائی یا پھر بنی نبہان سے۔ اس پر قریش بہت غضبناک ہوئے اور کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجد کے سرداروں کو دیتے ہیں اور ہم کو نہیں دیتے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان کو اس لیے دیتا ہوں کہ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت ہے اور اس لیے ان کو کہ مزید ان کے دل میں محبت بڑھ جائے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ غلاموں کی آزادی یا قیدیوں کی رہائی کے لیے زکوٰۃ صرف کرنا جائز ہے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور دوزخ سے دور ہٹا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جان کو آزاد کرنا اور غلام کو نجات دلا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ دونوں ایک ہی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جان آزاد کرنا یہ ہے کہ تو اکیلا آزاد کرے، غلام کو نجات دلانا یہ ہے کہ تو اس کی قیمت ادا کرنے میں مدد کرے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔
عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غنی آدمی کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں مگر 5 صورتوں میں۔ نمبر 1، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے۔ نمبر 2، عامل زکوٰۃ کے لیے۔ نمبر 3، تاوان بھرنے کے لیے۔ نمبر 4، اس غنی آدمی کے لیے جو اپنے مال میں سے کسی غریب کو زکوٰۃ میں دی گئی کوئی چیز خریدنا چاہے۔ نمبر 5، اس غنی آدمی کے لیے جس کا ہمسایہ محتاج تھا، کسی نے اس مسکین کو زکوٰۃ میں کوئی چیز دی اور اس مسکین نے غنی ہمسائے کو ہدیے کے طور پر دے دی۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ باتیں وضاحت کر دوں کہ جہاد فی سبیل اللہ میں حج اور عمرے بھی شامل ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک دین کی سربلندی، دین کی تیاری اور اشاعت کے جملہ کام، مثلا دینی مدارس کی تعمیر اور ان کی دیکھ بھال، دینی کتب کی اشاعت اور تقسیم وغیرہ بھی جہاد فی سبیل اللہ میں شامل ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس کے علاوہ یہ کہ جہاد فی سبیل اللہ کی مد میں جمع شدہ رقوم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ حدیث شریف کے چوتھے نمبر میں صرف اس شبے کو دور کیا گیا ہے کہ غریب آدمی کو زکوٰۃ میں دی گئی کوئی چیز غنی یعنی اس غریب آدمی کو زکوٰۃ دینے والا کے علاوہ خریدنا چاہے تو خرید سکتا ہے۔ اور 5ویں نمبر میں اس شبے کو دور کیا گیا ہے کہ کوئی غنی آدمی کسی غریب آدمی کو زکوٰۃ میں دی گئی چیز کا غریب آدمی کی طرف سے ہدیہ قبول کر سکتا ہے، ورنہ زکوٰۃ کے اصل حقدار پہلے 3 آدمی ہی ہوں گے، خواہ وہ کتنے ہی غنی ہوں۔ دوران سفر میں ضرورت پڑنے پر مسافر کو زکوٰۃ دینی جائز ہے، خواہ اپنے گھر میں غنی ہو، لیکن سفر میں ہے تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ غنی آدمی کے لیے حلال نہیں مگر 3 صورتوں میں: اس آدمی کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلا ہو یعنی جہاد کے لیے۔ نمبر 2، مسافر۔ نمبر 3، ایک غنی آدمی کا پڑوسی فقیر ہو اور غنی آدمی فقیر پڑوسی کو صدقہ دے اور وہ فقیر اپنے غنی پڑوسی کو ہدیہ دے دے تو یہ جائز ہے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ زکوٰۃ صرف مسلمانوں کو دینی چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجا تو فرمایا، تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، انہیں توحید اور رسالت کی دعوت دو، اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالی نے تم پر دن رات میں 5 گانا نماز فرض کی ہے۔ اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تم پر دن رات میں نمازوں کے بعد زکوٰۃ فرض کی ہے، اور جو کہ تمہارے مالداروں سے لی جائے گی اور تمہارے محتاجوں کو دی جائے گی۔ اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو خبردار ان کے نفیس مال نہ لینا اور مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اس کی بد دعا اور اللہ تعالی کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ زکوٰۃ کو تمام مصارف میں تقسیم کرنا ضروری نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک صحابی آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، میں روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا، کیا 2 ماہ کے روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے عرض کی، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا بیٹھ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر کے رکنے کے بعد
اسی حالت میں بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں زکوٰۃ کی کچھ کھجوریں یا ایک ارک لایا گیا۔ ارک بڑے ٹکڑے کو کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کھجوریں لے جا اور صدقہ کر دے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا صدقہ اپنے سے زیادہ محتاج لوگوں کو دوں؟ واللہ مدینہ کی ساری آبادی میں کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس دیے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ الحمدللہ آج کا ہمارا زکوٰۃ کے بارے میں اتنا ہی لیسن تھا، اور کل ہم انشاءاللہ تعالی زکوٰۃ کے غیر مستحق کون لوگ ہیں، یعنی انجانے میں ہم کن لوگوں کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں جو کہ جائز نہیں ہے، ان کے بارے میں جانیں گے۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔